from New York, Late Night Show with Faik Siddiqui. Good evening. Welcome to the show, Late Night with Faik Siddiqui. ख़वातीन व हज़रात, 2 माह पहले सुप्रीम कोर्ट ने जब पहला फ़ैसला दिया पनामा लीक्स के हवाले से, तो 2 जजेस की राय ये थी कि नवाज़ शरीफ साहब जो है वो सादिक़ व अमीन नहीं रहे। 3 जजेस का कहना ये था कि अभी हमें ज़रा मज़ीद तहक़ीक़ करनी चाहिए कि वो सादिक़ व अमीन हैं या नहीं। इस मौके पर सारी लीगी वर्कर और फैमिली जो थी नून लीग की, वो ट्रम्बल थी, पेट्रिफाइड थी। उनकी फैमिली के एक साहब ने कहा, कहने लगे गोली जो है वो नवाज़ शरीफ साहब के कान के बराबर से निकल गई है, वजन लगी सी, जान बच गई है। और फिर खुश होना शुरू कर दिया, मिठाइयाँ बांटी गईं और ढोल मंगा के धमाल डाले गए, नाचना शुरू कर दिया। किसी ने वो फ़ैसला तफसील से नहीं पढ़ा कि इसमें क्या लिखा है। मुझे एक दोस्त का वाक़या याद आ गया कि एक मौलवी साहब लंदन गए अपने एक दोस्त से मिलने, तो दोस्त उनको वहाँ पर एक बहुत बड़े डिस्को में ले गया। मौलवी साहब डिस्को में दाखिल हुए तो वहाँ बड़े पैमाने पे रक़्स हो रहा था। मौलवी साहब भी फ़ौरन हुजूम के अंदर दाखिल हो गए और खूब धमाल डाला, नाचते रहे। जब वो थक गए तो अपने दोस्त से बोले, मुश्ताक ओ यार मैनू ए ते दस, ए उर्स केड़े बाबा जी दा है। उनको ये इल्म नहीं था कि वो डिस्को में नाच रहे हैं। वो ये पूछ रहे थे, ए ते दस, ये तो बताओ कि ये उर्स कौन से बाबा जी का है जिस पे इतना ज़ोरदार धमाल डाला जा रहा है। यही सूरत हाल लीगी लोगों की है कि उनकी फ़ैसला समझ में नहीं आता। चलिए, पहला फ़ैसला जो था वो अंग्रेज़ी में था तो इस वजह से समझ में नहीं आया। दूसरे फ़ैसले में तो उन्होंने फ़ौरन उसका ट्रांसलेशन करा दिया है और वो सारा आप उर्दू में पढ़ सकते हैं। अब भी जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं वो अभी तक इस बात को नहीं समझे और वो ये दावा कर रहे हैं कि जनाब हम जंग लड़ेंगे। वो इंसान क्या जो वक्त के खूनी मंज़र से डर जाए, हम मुकदमा करेंगे। वही एक जारहाना एटीट्यूड जो हमारी सियासत का बड़ा ख़ासा रहा है, उसका इजहार हो रहा है। सारे सबूत आने के बाद भी अब तक अक्ल काम नहीं कर रही है। पाकिस्तान की सियासत का कुछ अगर आप एटीट्यूड जानना चाहें तो ज़रा गौर कीजिए इन छोटी छोटी सी चीज़ों पे कि हमारी सियासी जमातें अपने लिए किस किस्म का इंतखाबी निशान पसंद करती हैं। मसलन शेर जो दरिंदा है, इंसानों को चीर फाड़ खाता है, तलवार जो खून बहाती है, तीर जो जिस्मों में खुप जाता है, मुक्का, लाठी, और किस किस्म के मोनूमेंट्स बनाए जाते हैं। कराची में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की याद में 3 तलवार लगा दी शहर के अंदर। इस्लामाबाद में मैं गया तो देखा मिज़ाइल लगा हुआ है डेकोरेशन के लिए। बयानात दिए जाते हैं, हम अपने मुखालिफ की जो है वो आने वाली नस्लों को तबाह कर देंगे, हम इनका मुंह काला कर देंगे, हम इन्हें शिकस्ते फाश देंगे। ज़रा सोचिए कि ये क्या एटीट्यूड है कि आप कहते हैं कि आप अपने मुखालफिन की आने वाली नस्लों को तबाह व बर्बाद कर देंगे। इस किस्म के बयानात रोज़ाना चल रहे हैं बरसों से आज तक। वही एटीट्यूड है कि सारे प्रूफ आ चुके हैं, नवाज़ शरीफ साहब के घर जाने का वक्त आ गया है, लेकिन हम जंग लड़ेंगे। वो मर्द क्या जो जेल ना जाए, और हथकड़ियाँ जो हैं वो मर्दों का जेवर होती हैं। ये ज़रा जहालत मुलायजा कीजिए कि जब तक जेल ना जाओ, और जो जेल जा चुके हैं वो अपनी पार्टियों में बड़ी उससे कहते हैं मैं जेल गया हूँ तो इक़्तिदार जो है मुझे मिलना चाहिए, और वो सब लोग उनसे डर जाते हैं, हाँ जी हाँ ये जेल काट के आए हैं। ये क्या क्राइटेरिया होना चाहिए इस दौर में? कोई शरीफाना इंतखाबी निशान अलॉट करा लें, कोई शरीफाना बयान दे दें अपने मुखालिफ के लिए? नहीं, आज तक वही जंग जारी है। ख़वातीन व हज़रात, अभी तक बहुत सारे लोग हैरान हैं कि ये सब कुछ किस तरह मुमकिन हुआ। पाकिस्तान में GIT ने वो काम कर दिखाया जिसकी उम्मीद नहीं थी। क्या आपने सोचा था कि वो इदारे जो
وزیر اعظم کے ناک کے نیچے کام کر رہے ہیں، وہ کوئی ایسی سچی رپورٹ مرتب کر کے دیں گے؟ پاکستان کو شاید وہ بریک مل گیا ہے جس کی ہمیں 70 سال سے تلاش تھی۔ شاید یہ وہی مقام ہے، یہ وہی موڑ ہے۔ اب ہمیں احتیاط سے آگے بڑھنا چاہیے۔ ابھی تک بہت سارے لوگ حیران ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہوا۔ اگر آپ کا ایمان یہ ہے کن فیکون، وہ جب کہتا ہے ہو جا تو چیز ہو جاتی ہے۔ ابھی حال ہی میں دیکھیے ہماری کرکٹ ٹیم جو ایسی انڈر ڈاگ تھی کہ 8ویں نمبر پہ پیچھے کھڑی تھی، وہ کیسے ممکن ہوا کہ وہ دنیا کی بہترین ٹیموں کو، ایک کو نہیں سب کو ہراتی ہوئی فائنل میں پہنچے، اور فائنل میں پہنچنے کے بعد فائنل جو ٹیم ہے اس کو بھی بری طریقے سے ہرائے۔ کیا ہوا؟ کیسے ہوا؟ دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ نیور گیو اپ، امید کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے، آدمی کو اسٹرائیو کرنا چاہیے، آگے محنت کرنی چاہیے۔ نمبر 2، جب اللہ رب العالمین کا حکم ہو جاتا ہے تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اتنے بڑے بڑے ہاتھوں میں گیند آ کے چھوٹ رہی ہے، آؤٹ ہو رہا ہے لڑکا تو وہ نو بال ہو رہی ہے، وکٹ پہ لگ گئی بال، بیلز نہیں گر رہی ہیں، ایک جنون میں لڑکے کھیل رہے ہیں اور جیت رہے ہیں۔ یہ سب کیسے ممکن ہوا تھا؟ ہماری مسلسل محنت اور اللہ تعالیٰ کا کرم۔ جے آئی ٹی میں بھی یہ ایگزیکٹلی یہ ہوا ہے۔ اس وقت شاید اللہ تعالیٰ پاکستان پہ مہربان ہیں، اور وہ لوگ جو بڑی آسانی سے خریدے جا سکتے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کتنے مشہور ہیں پیسہ لگانے میں، نواز شریف صاحب اور ان کی پوری فیملی لوگوں کو خریدنے میں، 1 ارب 23 کروڑ روپے پچھلی کیمپین میں انہوں نے لگائے تھے۔ 1 ارب! آپ کو اندازہ ہے ان کے مسلز کا، پیسے کا، اور اس مرتبہ وہ نہیں چل پایا۔ بہرحال پاکستان کو ایک بہت اچھا بریک ملا ہے، اور یہ ساری باتیں تو آپ ٹی وی پہ سن رہے ہوں گے کہ جناب کہاں کہاں جھوٹ بولا گیا، اور افسوس تو یہ ہے کہ جعلی کاغذات، پیپر سبمٹ کیے گئے، جھوٹے بیانات دیے گئے، مطلب اس حد تک گر جائیں گے۔ یہ بڑی انہونی بات ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ یو اے ای میں ایک کمپنی کے وہ چیف ہیں، اور وہاں سے 10,000 ریال پر منتھ انکم بھی ان کے اکاؤنٹ میں آ رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ دبئی کی فیکٹری بیچ کر جدہ میں اسٹیل مل لگائی تھی، پتہ چلا کوئی وہاں سے اسکریپ گیا ہی نہیں، کوئی ایسی وہ ٹرانزیکشن نہیں ہوئی۔ کہا یہاں سے $12 ملین جو تھے وہ وہاں گئے فلیٹ کے لیے، وہ بھی نہیں گئے۔ بیٹی نے کہا کہ جناب میں تو میرے نام پہ کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ وہ نیسکول کی اور وہ دوسری کمپنی جو ہے اس کی ڈائریکٹر نکلی۔ ساری مسلسل جھوٹ، مطلب اتنا جھوٹ، یہ کیا کتنے بدعقل لوگ ہیں۔ خواتین و حضرات، منی سینٹرڈ جب آدمی ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کے سامنے کوئی چیز حقیقت نہیں رہتی، اور بس وہ راکفیلر سے اس کی سیکریٹری نے ایک دفعہ پوچھا کہ راکفیلر صاحب سے کہ ہاؤ مچ منی ڈو یو نیڈ، اتنا پیسہ تو ہے، تو اس نے کہا آئی ایم ٹرائنگ ٹو ہیو جسٹ لٹل مور، تھوڑا سا اور مل جائے۔ تو پیسے کی تو یہ حالت ہوتی ہے۔ اب تمام ثبوت آپ دن رات ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، مجھے اور زیادہ ان کو واضح کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں ایک آخری نقطہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جی آئی ٹی کی اس رپورٹ سے اور سپریم کورٹ کے آنے والے فیصلے کے کیا نقصانات، واٹ آر دا پروس اینڈ کونس۔ دیکھیے، نقصان تو صرف ان کا ہے جو دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹ رہے تھے، وہ رکیں گے تھوڑی دیر کے لیے، تھمیں گے۔ یہ ایک نقصان ہے ان کو، اور کسی کو نہیں ہے، پورے ملک کو فائدہ ہے۔ فائدہ نمبر 1، بہت بڑا فائدہ، پورے پاکستان میں یہ وائب گئی ہے کہ جناب اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی تو وہ سپریم کورٹ جائے گا اور جا کے کہے گا، دیکھیے فار ایگزامپل بلوچستان کے لوگ کل سپریم کورٹ چلے جائیں اور جا کے کہیں صاحب یہ ہمارے منرلز ہیں اور وفاق جو ہے نا وہ ہمیں فیئر شیئر نہیں دے رہی اور ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، سپریم کورٹ فیصلہ دے گا اور کہے گا جا کے ان کا فیئر شیئر دو ان کے ساتھ۔ ان کو امید ہو گئی اس فیصلے کے بعد سے۔ کراچی کے لوگ اب الطاف حسین کی چوکھٹ پہ جا کے سر نہیں جھکائیں گے کہ ہم جو ہے وہ 86% حصہ سندھ کو صوبے کو دیتے ہیں، اس میں سے بھی 5% سے بھی کم ملتا ہے، وفاق کو 60% دیتے ہیں، اس میں سے بھی جو ہے اتنا کم ملتا ہے، ہمیں ہمارا حق دلاؤ۔ تو اس کے لیے کسی متعصب رہنما کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، سپریم کورٹ میں جاؤ۔
پوائنٹ نمبر 4، پنجاب پہ ایک بڑا بھیانک الزام عرصے سے چلا آ رہا تھا، ہمارا سندھی وزیر اعظم مار دیا، اپنے آدمی کو پرائم منسٹر بنا دیتے ہو تم، ٹھیک ہے نا، پنجابی فوج ہے، پنجابی چیف جسٹس ہے، اور وہ اس کی حکومت کو جو ہے پروٹیکٹ کرتا ہے ہمیشہ نواز شریف کو. نہیں، یہ پروپیگنڈا اب اپنی اصل حقیقت میں سامنے آئے گا کہ یہ لیجئے، جن کو آپ یہ کہتے تھے پنجابی جج ہیں، اور ان کے لیے ایک پنجابی جج نے پنجابی وزیر اعظم کو فارغ کر دیا، جی آئی ٹی نے رپورٹ کٹا چٹا کھول دیا. تو یہ سارے فائدے ہیں. اب ان فائدوں کو ہمیں کیسے لائن اپ کرنا چاہیے، یہ پورے ملک کے لوگوں کی ڈیوٹی ہے. اور ایک آخری بات، صرف نواز شریف صاحب کی ہی تلاشی نہیں لینی چاہیے. 452 لوگوں کے 400+ کے نام تھے پاناما لیکس میں، ان سب کو پکڑنا چاہیے. اور یہ آصف زرداری صاحب کہاں خاموش بیٹھے ہیں؟ وہ کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ ان کے پاس بھی اتنی ہی دولت ہے، انہوں نے بھی اتنے ہی پیسے مارے ہیں، بڑی خاموشی سے اس وقت وہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو بھی پوچھنا چاہیے، ان کے لیے بھی جی آئی ٹی بننی چاہیے، فضل الرحمان کے لیے بھی جی آئی ٹی بننی چاہیے، الطاف حسین کے لیے بھی جی آئی ٹی بننی چاہیے، اور سارے بیوروکریٹس سب کے لیے گریجولی جو ہے یہ کام ہونا چاہیے. اسی میں ہماری بقا ہے. آخر میں چاہتا ہوں کہ ہم آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ دکھائیں کہ نواز شریف صاحب نے وعدہ کیا تھا اپنے آپ سے اور قوم سے کہ اگر ان پہ یہ الزام ثابت ہو جائے کہ وہ کرپشن میں انوالو ہیں تو وہ گھر چلے جائیں گے. یہ دیکھیے، اس کے بعد آپ اپنی رائے دیجئے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، وزیر اعظم کو اب گھر چلا جانا چاہیے؟ میرا اپنے آپ سے یہ عہد ہے کہ اگر کمیشن کی تحقیقات کے نتیجے میں مجھ پر کوئی الزام ثابت ہوا تو میں ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر گھر چلا جاؤں گا، گھر چلا جاؤں گا، گھر چلا جاؤں گا. ویلکم بیک ٹو دی شو. خواتین حضرات، ہم نے ابھی آپ کو ایک چھوٹی سی ریکارڈنگ دکھائی کہ نواز شریف صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر میرے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے، یعنی میں اگر اس جانب چلا جاتا ہوں کہ جہاں شرمندگی ہو تو اس سے بہتر یہ ہوگا کہ میں گھر چلا جاؤں گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جی آئی ٹی کی اتنی بہت ساری فائنڈنگز کے بعد اب انہیں گھر چلے جانا چاہیے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں. جے آئی ٹی کی جو رپورٹس ہیں وہ ایک انویسٹیگیشن ہے، جے آئی ٹی سپریم کورٹ نہیں ہے. جے آئی ٹی کو فیصلے کا اختیار نہیں ہے. جے آئی ٹی کو اپنی رپورٹس، اپنی فائنڈنگز جو ہے وہ پریزنٹ کرنے کا اختیار ہے، وہ اس نے کر دی ہیں، اور وہ سب کے سامنے آ چکی ہیں کہ کیا کس بری طرح سے ملک کو لوٹا ہے ان کے حواریوں نے، انہوں نے خود. تو کیا اب ان کو جو ہے اس سے توبہ کر لینی چاہیے اور جان چھوڑ دینی چاہیے اور بہتر لوگوں کو سامنے آنا چاہیے؟ آپ کا جو خیال ہو آپ وہ شیئر کر سکتے ہیں. ایک اہم نقطہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. میرے بہت سارے اچھے دوست، میرے لیے اچھا چاہنے والے اکثر مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ تم نیوٹرل نہیں ہو، آپ نواز شریف کے خلاف ہیں، آپ دوسرے کی بھی بات کریں. تو میں کچھ چیزیں آج کلیئر کرنا چاہتا ہوں. ان کا یہ الزام جو وہ مجھ پہ لگاتے ہیں وہ بالکل درست ہے، اور کیوں درست ہے وہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دیکھیے، میں نواز شریف کے خلاف نہیں ہوں. ہاں، میں پاکستان کے حق میں ضرور ہوں، اور ایبسلوٹلی ہوں، پروفاؤنڈلی ہوں، ٹوٹلی ہوں. پاکستان کے حق میں مکمل طور پہ ہوں، کسی بھی سیاستدان کے خلاف نہیں ہوں. ہاں، جو متعصب سیاستدان ہو، جو کرپٹ سیاستدان ہو، اس کے خلاف ہوتا ہوں تو لوگ جو ہے کچھ ناراض ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ اس بات کو پسند بھی کرتے ہیں، اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. میں نے الطاف حسین صاحب
کی تنظیم کے خلاف ان کے جو غلط اقدامات ہوتے تھے ان کو بہت زیادہ اس کا پردہ چاک کیا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ قریبی دوست بھی جو تھے وہ بھی دور ہو گئے، اور اس کا مجھے افسوس ہے کہ وہ مجھ سے دور ہوئے. لیکن جو صحیح بات ہے وہ کہنی چاہیے، کیونکہ ہر ایک کا اپنا بلیو ہے. میرا یہ بلیو ہے خواتین حضرات کہ lying is always wrong and truth is never debatable. وہ آپ کو کبھی نہ کبھی اس کا سامنا کرنا پڑے گا سچائی کا، اور سچ میں ہی عافیت ہے، سچ ذہانت ہے، سچ روشنی ہے، اور جھوٹ بولنا اندھیرا ہے. ٹیک دا کال فرسٹ. ہلو، السلام علیکم. ہلو ہلو. اچھا، تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ دیکھیے یہ وقت ہے کہ آپ حق اور سچ کا ساتھ دیجئے، چاہے وہ آپ کے اپنے خلاف کیوں نہ ہو وہ سچ. میں یہاں تک اس بات کو مانتا ہوں، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا کہ جب تم سچ بولو تو جان لینا سچ بولنا آدھی جنگ کے مترادف ہوتا ہے. اور یہاں تو لوگ مکمل جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جو میرے ملک صاحب، ملک مقبول صاحب، ٹرو انٹلیکچوئل، پروفاؤنڈلی کیا کہتے ہیں اس کو، پیٹریوٹک پاکستانی امریکن، میرے بڑے اچھے قریبی دوست مجھے سمجھاتے ہیں، میری بہنیں مجھے سمجھاتی ہیں، کہتی ہیں بھائی آپ یہ کیا کرتے ہیں، آپ ذرا تھوڑا سا ایسا سوچیں. میں کہتا ہوں نہیں، میں تم سے اختلاف کرتا ہوں اور تم مجھ سے اختلاف کرنے کا جو وہ رکھتی ہو، رائٹس رکھتی ہو، میں تمہارے ان رائٹس کے لیے تمہارے ساتھ اپنے خلاف کھڑا ہونے کو تیار ہوں، لیکن جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہونے کو میں تیار نہیں ہوں. لوگ اکثر مجھے، میرے بڑے اچھے بچپن کے دوست مجھے سمجھاتے ہیں دیکھو تم آج تک اسی لیے کوئی بڑے عہدے پہ، مقام پہ نہیں پہنچ سکے، کیوں تم جو ہے نا تھوڑا سا اپنے اندر 15% کرپشن پیدا کرو. مجھے بتائیے کہ یہ کس قسم کے دوست ہیں میرے جو کہتے ہیں تم 15% کرپٹ ہو جاؤ تو تم بہت کام کے آدمی ہو. اور ایک آدھ دفعہ کچھ یہ بھی صورتحال ہوئی کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ پاکستان چلیں اور یہ کام کریں وہ کام کریں، لیکن مجھے پتا ہے کہ کتنا جھوٹ بولنا پڑے گا جو میری عادت میں نہیں ہے. اچھا، پھر جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بیلنس کریں، what you mean by بیلنس کریں؟ دیکھیے، میں اگر ڈیبیٹ ہوسٹ کر رہا ہوں، دو کینڈیڈیٹس میرے سامنے کھڑے ہیں، تو اس صورت میں مجھے دونوں کو برابر ٹائم دینا چاہیے، دونوں کی برابر بات سننی چاہیے. لیکن اگر میں اپنا ایک پروگرام کر رہا ہوں تو مجھے اپنا جو بھی ویژن ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہیے، اور آپ کی جو بھی سوچ ہے اس کا احترام کرنا چاہیے. میں نے کبھی کسی کے خلاف گندے الفاظ نہیں استعمال کیے، کسی سے کبھی بدزبانی نہیں کی، کبھی غلط انداز سے کوئی چیز کو پیش نہیں کیا. ہاں، جو میرا نقطہ نظر ہے اس پہ میں نے کوئی وہ نہیں کیا، مصالحت نہیں کی، اور وہ جو ہے وہ سامنے رکھ دی. اور اگر نہ صحیح میرے اشعار میں مانی نہ صحیح، کوئی بات نہیں. اور وہ جو مجھے یہ کہہ کے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو فلاں ایمبیسڈر بن گیا، فلاں اس کا چیف بن گیا، فلاں یہ ہو گیا، دیکھو تم جو ہے اپنی کچھ چینج کرو عادت کو. تو اب اس عمر میں یہ عادت کیسے چینج کروں جس کو میرا دل نہیں مانتا؟ وہ اقبال عظیم نے کہا تھا کہ منصب تو ہمیں بھی مل سکتے تھے، شرط حضوری تھی، یہ شرط ہمیں منظور نہ تھی، بس اتنی سی مجبوری تھی. کہتے ہیں کہیں ایک نگری تھی، سلطان جہاں کا جابر تھا. کہتے ہیں کہیں ایک نگری تھی، سلطان جہاں کا جابر تھا، اور جبر کا اذن عام بھی تھا، یہ رسم وہاں جمہوری تھی. تو پاکستان میں، پاکستان کی سیاست پہ بات کرنے کے لیے میں آج بڑا شرمندہ ہوں اپنے کچھ دوستوں سے، کچھ بزرگوں سے، کہ میں سمجھتا تھا کہ پاکستان کو جب کبھی ضرورت پڑے گی کسی موڑ پہ تو یہ وہاں آ کے کھڑے ہو کے ہاتھ دیں گے پاکستان کو. اب وہ آج کرپٹ لوگوں کی حمایت کر رہے تھے. مجھے ان کے ٹی وی پروگرام دیکھ کر، ان کی پریس کانفرنس دیکھ کر بہت افسوس ہوا ہے.
ہلو جی، ہلو، السلام علیکم. جی السلام علیکم صدیقی صاحب. جی وعلیکم السلام. جی اپنا تعارف کرائیے اور اپنا پوائنٹ آف ویو دیجیے جلدی سے. جی میں کاشف بات کر رہا ہوں. اور کہاں تو یہ ہے کہ سر کاشف صاحب کہاں سے بول رہے ہیں وہ آپ؟ جو ہے میں ہیوسٹن ٹیکساس سے بات جی جی، بہت اچھی بات ہے. جی تو میرا تو پوائنٹ آف ویو سر یہ ہے کہ ان کو تو سر جانا چاہیے جیل. جی اور میری نظر میں جو اب جو سپریم کورٹ ان کے بارے میں جو بھی فیصلہ کرے گی نا، ان کو اسی وقت ان کو ان کے نان اویلیبل وارنٹس ایشو کرنے چاہیے. ان کا سب کو یہاں پہ اریسٹ کرنا چاہیے. انہوں نے ہم ان کو ایک زمانے سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اس ملک کو سب کو پاگل بنایا. اور میں تو اپنے سارے دوستوں کہتا ہوں کہ ہم 7 اور 8 زندگیاں بھی کی جائیں تو اتنا پیسہ ان کا انہوں نے لوٹ کے کھایا بتا بھی نہیں سکتے. تو سر یہ ہمارا پیسہ ہے، سب چیزیں ان کی انہوں نے سب لوٹ کسوٹ کی ہوئی ہے اور ان کو جیل جانا چاہیے. سر گھر پر جانے کی بات نہیں چاہیے. بہت کاشف صاحب آپ کی بات کو میں اس لیے سیکنڈ کرتا ہوں کہ یہ سینسبل بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. جب جرم ثابت ہو جائے تو لوگ گھر نہیں جیل جاتے ہیں. یہ سارے لوگ جانا چاہیے سر. یہ کو انہوں نے جس طریقے سے جھوٹ بولا ہے جی، یہ لوگ یہاں پہ منہ پہ جھوٹ بولتے ہیں. انہوں نے پوری پاکستان کے عوام کو پاگل بنایا صرف جھوٹ بولنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا. سر ان کو سب کو جیل بھیجیں. ان کو زندگی اس پر عمر رکھا ہے تو ان کو پھانسی کی سزا دے، ختم کریں مسئلہ. جب تک کہ کرپشن کا پھانسی کی سزا نہیں ہوگی تب تک اس ملک سے کرپشن ختم نہیں ہوگی. ہم برس رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو چیز بتاؤں، آپ کی میں بات کو تائید کرتا ہوں، سی پیک کوئی گیم چینجر نہیں ہے. یہ گیم چینجر ہے. دس از کوائٹ گیم چینجر ان پاکستان. بہت شکریہ، بہت شکریہ، ادارے نے اسٹینڈ لیا. بہت شکریہ کاشف صاحب. آپ کی ساری باتیں میری تو سمجھ میں آتی ہیں، میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں، سیکنڈ کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے خواتین حضرات، انہوں نے لاکھوں کروڑوں اربوں روپے، چاہے وہ سعد رفیق ہوں، چاہے وہ اسحاق ڈار ہوں، خواجہ صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، ان کے بیٹا بیٹی، یقین کیجیے. اور شرمندگی اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جے آئی ٹی نے جب فائنڈ آؤٹ کیا تو ایسی چیزیں سامنے آئی کہ آپ کا شرم سے سر جھک جائے گا. یعنی جعلی پیپر دے دیا آپ نے بنا کر. آپ نے جو دعویٰ کیا وہ جھوٹا نکلا. مطلب کس ہوش میں تھے یہ سب لوگ؟ یہ 40 سال سے لوٹ رہے ہیں. جو بات میں اکثر کہتا ہوں، 40 سال سے جب سے سیاست میں پاکستان قرضے کے دبا چلا جا رہا ہے. آپ فیکٹس اٹھا کے دیکھیے اور ان کی جائیدادیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. بھئی کون سا گیم ہے یہ کیا کر رہے ہیں؟ چائنا میں ابھی جیسا کاشف صاحب نے کہا، ان کی سزائے موت ہونی چاہیے. کرپشن کی سزا آج چائنا میں آپ چلے جائیے، چھوٹی سی بھی اگر آپ کرپشن کرتے ہیں تو سزائے موت کے مستحق ہوتے ہیں آپ. اور آج جب ان کی فائنڈ آؤٹ کیا تو پتہ چلا ان کی جو آمدنی ہے، جو ان کے بزنسز ہیں وہ اتنے سے ہیں اور جائیدادیں جو ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں، اربوں خربوں میں. ہر روز قبضے کے لیے جاتا تھا یہ شخص جن کا نام اسحاق ڈار ہے. روز صبح کنگھی انگی کر کے بس جلدی سے کسی سے جا کے جو ہے قرضہ لینا ہے ملک سے. سڑک بنانے کے بہانے کچھ پیسہ اندر کچھ باہر، پھر نیکسٹ قرضہ. دن اور رات ایک ہی کام کیا اس شخص نے، قرضہ لینا. قرضہ لینے سے معیشت بہتر ہوتی ہے. پھر یہ دعوے کرنا کہ ہمارے فورن ایکسچینج بڑھ گئے، ہماری ڈپازٹ بڑھ گئے. اگر آپ کے پاس پیسے نہ ہو، کسی سے قرض لے کر آئیں اور بینک میں جمع کر دیں، لوگوں کو رسید دکھاتے پڑیں میرے پاس اتنے پیسے ہیں، تو وہ آپ کے پیسے نہیں ہیں، وہ تو آپ قرض لے کر آئے ہیں اور اس قرض کو بھی کھاتے جا رہے ہیں آپ. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی اپنا تعارف کرائیے اور اپنا پوائنٹ آف ویو دیجیے. جی چیمہ صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی چیمہ صاحب. جی دوبارہ کہیے گا ذرا، آواز گاربلڈ ہو گئی چیمہ صاحب. ہلو ہلو. جی اب بہتر ہوئی. جی گو ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا پروگرام چل رہا ہے ٹی وی کے اوپر، تو اس کے اوپر میں کچھ
کچھ انفارمیشن شیئر کرنی تھی. جی جی گو اہیڈ. نواز شریف کے متعلق. جی گو اہیڈ. جی میاں نواز شریف تو کہتے ہیں نا کہ وہ اس کا بھائی کہتا ہے شہباز شریف ہم غریب ہیں, غریب باپ کے بیٹے ہیں, تو اس کا جو والد ہے وہ میاں نواز شریف جو وہ کہتا ہے ہم بڑے امیر فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. تو لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ان کو جانتا ہوں کہ میرا جو ہے نا, میرے جو نانا بولا جنرل سیٹ کو تقریباً 60 کی دہائی میں جب میاں نواز شریف کے جو والد صاحب ہوتے تھے نا, ان کی ایک چھوٹی سی فیکٹری تھی لاہور جائیں, پہلے 2 موڑیا پول ہے, اس کے بعد ان کا پرانا ادارہ ہے جہاں پہ فرسٹ ٹائم یہ ممبر ہوئے تھے. جی تو 60 کی دہائی میں میرے نانا بولا جنرل سیٹ پر انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے اس کے والد صاحب کو بٹھی میں کام کرتے دیکھا ہے. صحیح. کیونکہ ہماری زمینیں ہوتی تھی کافی, بہادرپور میں ہماری زمینیں تھی اور کاموک میں کافی ہماری زمینیں تھیں. دوستوں کو یہ کہتے ہیں کہ لوہار جو ہے وہ لوہار لوہے کو صحیح جانتے ہیں. تو میرے نانا ابو ان سے خود لینے جاتے ہوئے تو لوہا نا اس وقت ہماری 8 جوڑیاں ہوتی تھیں جو چلتی تھی نا, اپنا کہ یہ گائے بھینس وغیرہ جس طرح کے جو ہوتے نا وہ چلتی تھی. اچھا. تو 9 چلتی تھی سے لے کے آتے تھے. تو اس کے بعد جب 70s میں آئے تھے نا, تو 70s میں تقریباً 60 اور 70 کے درمیان پھر جب دوبارہ انٹرنیشنل ٹریکٹر وقت آئے تھے, تو اس وقت ہم لوگوں نے پھر ان لوگوں سے جو ہے نا پھالے لینے آتے تھے, تو انٹرنیشنل ٹریکٹر آگے ہوئے تھے. تو جو انٹرنیشنل ٹریکٹروں کے پھالے تھے نا, اس وقت پھر میاں شریف خود اور انہوں نے کچھ ملازم رکھ لیا اور جو بچی تھی نا ان کی وہ فین کرا دی تھی. تو یہاں تک وہ ہم جانتے ہیں. تو ہمارے گاؤں کے ساتھ ایک اور گاؤں تھا, تو ہم لوگوں کو پتا چلا پھر وہ بھی ہمارے ساتھ ان کے کسٹمر بن کے تقریباً 70 کے لیول میں نا. تو آج یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ان کا یہ حال تھا میاں صاحب کا. تو ادھر ہیوسٹن ادھر امریکہ میں 1 یا 2 ان کے لیبر بھی رہتے ہیں, تو ان کو وہ بھی ان کی اسٹوری ساری جانتے ہیں. تو دیکھو اس وقت ان کا یہ حال تھا, یہ ہلکا پھلکا سا گزارا کرتے تھے. ان کا والد خود کہتا ہوا کہ جو میری کمائی ہوتی ہے یہ نواز شریف لوگوں کو چائے پانی میں لگا دیتا تھا. تو یہ فرسٹ ٹائم یہ ممبر بنا تھا اپنے محلے کا. ان کا ایک ریلیٹیو میرا تھا وہ چاہے دنیا سے چلا گیا, فوت ہو گیا, تو وہ بھی کہتا تھا. اچھا چیمہ صاحب, تھینک یو ویری مچ. چیمہ صاحب آپ نے جو بات بتائی, میں چونکہ خود وہ علاقہ میرا دیکھا ہوا ہے, ان کی فیکٹری وہ جو پہلی والی ہے وہ بھی میں نے دیکھی ہوئی ہے, اور یہ جتنی انفارمیشن آپ نے دی میں آئی کین بیٹ آن اٹ کہ آپ نے بالکل صحیح باتیں ساری بتائیں, کیونکہ ایسا ہی ہے, مجھے علم ہے ان باتوں کا. خیر بسائڈ دس کہ چلیے یہ جو کچھ بھی تھا وہ ایک طرف, اب مسئلہ یہ ہے کہ چلیے آپ نے کچھ جدوجہد کی, آپ سیاست میں آئے, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ ملک کو لوٹتے رہیں اور جب کوئی, اور یہ سارے حوالی اپنے ساتھ جمع کیے ہیں, یہ بھی بڑے پیمانے پہ لوٹتے ہیں, اور ایک ٹیم بنائی ہے چرب زبان لوگوں کی جو ٹی وی پہ جاتے ہیں اور جا کے ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. تو باقاعدہ انہوں نے یہ گروپس تیار کیے ہوئے چاروں طرف, اور وہ جو ہے لوٹتے ہیں مل کر, سب کے پیٹ سلے ہوئے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو جو ہے برقرار رکھیں. یار 40 سال سے آپ کتنی مرتبہ وزیر اعلیٰ رہے, بھائی وزیر اعلیٰ, آپ وزیر اعلیٰ, وزیر اعظم 2 دفعہ 3 دفعہ, اور آج لاہور میں ابھی یہ سال بھر کی بات ہے کہ ایک ہاسپٹل کے اندر بچہ پیدا ہوا تو ہاسپٹل میں اتنے بڑے چوہے تھے کہ انہوں نے اس کا جسم کاٹ دیا سارا. نوزائیدہ بچے کو چوہے کھا گئے لاہور کے ہاسپٹل میں. پنجاب میں آج لوگ گاؤں جو قریبی دیہات ہیں وہاں سے بچوں کو لا کر گھروں میں خدمتگار کے حیثیت سے چھوڑ جاتے ہیں اور بڑی مشکل سے گزارا کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ اکاڑا میں لوگوں نے بھوک سے تنگ آ کر بلیاں کاٹ کے کھائیں. ایک بیڈ پر 3 مریض لیٹتے ہیں. مجھ سے کہا جاتا ہے کہ تم ان کے متعلق ایسی بات کیوں کہتے ہو. میں جب اس فیلڈ میں ہوں اور دیکھتا ہوں, سنتا ہوں, سمجھتا ہوں, تو میں حیران رہتا ہوں کہ انہوں نے 40 سال میں ایک ہاسپٹل ایسا نہیں بنایا جہاں پہ یہ جا کے خود اپنا علاج کرا سکتے. اس کے لیے یہ باہر چلے جاتے ہیں. یقین کیجئے میں گواہ ہوں کہ کسان جو ہے وہ اپنا گردہ بیچتا ہے اپنا قرض ادا کرنے کے لیے. یہ پنجاب کی صورتحال ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. لوگوں نے اپنے بچے بازار میں لا کے کھڑے کر دیے کہ ہم سے نہیں پلتے, ان کو تم جو ہے
لے جاؤ, بیچنا چاہتے ہیں ہم. مطلب حالات اس درجہ خراب اور عیاشیاں اس درجہ اوپر کہ آپ نے 4 سال میں 75 دورے کر دیے مختلف ملکوں میں, سب سے زیادہ انگلینڈ کے دورے کیے, 275 دن آپ جو ہے وہ ملک سے باہر رہے. اسمبلی میں آپ خال خال نظر آتے تھے, آتے ہی نہیں تھے, بڑی مشکل سے بلانے کے بعد آتے تھے, اور پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم حکمرانی کریں گے. میری کوئی زیادتی وہ نہیں ہے, میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کسی سے, تو میں اس لیے کھل کے بات کہہ دیتا ہوں. میں یہاں رہتا ہوں, اور یہاں رہنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ حق اور صداقت کی بات کہہ سکتے ہیں, تو کم از کم وہ تو کہنی چاہیے. اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں زیادتی کرتا ہوں, نہیں, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ صرف نواز شریف صاحب کا وہ GIT کا بنائیے, ان کا پوچھ گچھ کیجیے حساب کتاب. میں کہتا ہوں آصف زرداری صاحب کا بھی حساب کتاب کیجئے. وہ اربوں خربوں روپے کمانے کے بعد خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں, کیسے چین سے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی. اور صرف یہ نہیں, وہ جو پیسے انہوں نے باہر چھپا رکھے ہیں ان کو ملک میں واپس لایا جائے. ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ ایگزٹ لسٹ, جو کنٹرول لسٹ جو ہوتی ہے, اس پہ ڈالا جائے. ان سے کہا جائے صرف یہی نہیں ہے کہ آپ حکومت سے چلے گئے, اب آپ وہ اربوں خربوں جو کمائے ہیں ان سے عیش کیجئے. مطلب ہر پولیٹیشین جو ان کے ساتھ ہے, جو دوسری جماعتوں میں بھی ہیں, چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہو, الطاف حسین ہو, یہ ہو, XYZ کوئی بھی ہو, آپ ان کی سورس آف انکم دیکھیے اور ان کی جائیداد کا سائز دیکھیے, اور پھر پوچھئے کہ یہ جائیدادیں کہاں سے آئیں. ہم شرمندہ ہو جاتا ہے انسان جب یہ پتہ چلتا ہے ملک کا وزیر اعظم جو ہے اس کی ایک اور جو ہے وہ بزنس جبل علی پہ ایک مل لگی ہوئی ہے, اس سے وہ 10,000 ریال پر منتھ تنخواہ بھی لے رہے ہیں. وزیر اعظم یہاں کے ہیں, تنخواہ وہاں لے رہے ہیں, بچے انگلینڈ میں رہتے ہیں, عید آپ انگلینڈ میں مناتے ہیں. کہا گیا کہ یہ جو مل تھی جس کا شہباز شریف صاحب نے کہا جس کے اونر طارق شفیع صاحب تھے, پتہ چلا کہ نہیں, طارق شفیع اس کے اونر نہیں ہیں. بیٹی سارا وقت یہ کہتی رہی, میرے نام تو نہ پاکستان میں نہ دنیا میں کہیں کوئی جائیداد ہے ہی نہیں. اب پتہ چلا واضح طور پر کہ ان کے نام یہ ساری جائیدادیں ہیں, یہ جو اپارٹمنٹس ہیں. خواتین و حضرات, حق اور صداقت کا ساتھ دینا بہت مشکل کام ہوتا ہے, لیکن اس ملک میں تو رہتے ہوئے کم سے کم ساتھ دے دیجئے. اگر آپ وہاں ڈرتے ہیں, وہاں اور دوسرے مسائل ہیں, کم سے کم یہاں تو آزادی ہے, اور اس ملک کے لیے جس نے ہمیں سب کچھ دیا, جس پہ ہم پیدا ہوئے, پلے بڑھے, اور بہت کچھ ہمیں حاصل ہوا, اس مظلوم طبقے کے لیے کچھ تو کیجئے. کم از کم حق اور سچ کا تو ساتھ دے دیجئے. مجھ سے تو یہ نہ کہیے کہ آپ ان کے خلاف ذرا اسپیڈ کم کر دیجئے, دوسرے کو بھی ذرا سا برا کہہ دیجئے, 2 پنچ اس کو بھی مار دیجئے. میں ایک بہت اہم بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں. مجھے کہتے ہیں یہ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں, میں سپورٹ کرتا ہوں, یہ بات سچی ہے. لیکن اب ایک سوال میں عمران خان صاحب کی طرف رکھنا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں عمران خان صاحب کے لیے بھی GIT بنائیے, پوچھئے یہ گھر کیسے بنا, فلیٹ کہاں سے آیا تھا. اور مجھے پکا یقین ہے, میں نے ان کے ساتھ کچھ شوز کیے تھے, کہ وہ آدمی آنےسٹ ہے, کوئی ایسا چکر نہیں نکلے گا. لیکن اس کے باوجود بھی ایک ریکویسٹ میں عمران خان صاحب سے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یار آپ اتنے بڑے گھر میں جو آپ نے بنا رکھا ہے کتنے 100 ایکڑ پر, اس میں اکیلے رہتے ہیں, اور کچھ کتے ہیں جو وہاں سوتے ہیں, کچھ وہ ہیں آپ کے امپلائیز ہیں, تو آپ کو ایک 500 گز کا گھر لے لیجئے, اس میں رہیے, یہ اس کو ریسرچ سینٹر بنا دیجئے. یہ میرا ان سے آبجیکشن ہے. میں کتنا صحیح ہوں کتنا غلط ہوں یہ فیصلہ آپ پر ہے. ہلو, السلام علیکم. ہلو, وعلیکم السلام جی, گو ہیڈ پلیز. جی فائق صاحب سے بات ہو جائے گی. جی میں بول رہا ہوں, آپ جلدی سے, بریک کا وقت آ رہا ہے, جلدی سے اپنی بات کہیے, اپنا تعارف کرائیے. جی فائق صاحب میں کمر ناصر بات کر رہا ہوں. ارے ناصر صاحب, آپ تو بڑے ہمارے پرانے جاننے والے ہیں, بہت بہت شکریہ فار یور کال. جی ناصر صاحب. فائق صاحب, میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی اتنی خوبصورت کوششیں اور
मुझे पता चला कि मतलब इस प्रोग्राम के तवज्जुह से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि पिछले 3 महीने पहले मैंने एक प्रोग्राम देखा और उस प्रोग्राम में पाकिस्तान फौज के जो बड़े वो थे लीडर, मतलब जो फौज के बड़े बड़े फौजी थे, वो एक जगह आए सिंध के अंदरूनी हिस्से में, सिंध में, और उन्होंने आके जो सिंध के जो बड़े बड़े डाकू, जरदारी के जो डाकू थे, उनको बुला के और उनको उन्होंने कहा कि देखिए आप इधर आइए, खबरों में दिखाइए, और उन्होंने उनको अजरके और चादरें दी सिंधी कि आपने आके हथियार डाल दिए। मतलब आप ये सोचिए कि वो डाकू कब से पूरी कौम को लूट रहे हैं, कितने लोगों को उन्होंने मारा कूटा होगा, कितने लोगों को कत्ल किया होगा। उनको फौज आके सिर्फ इस सूरत में कि उन्होंने आके उनके सामने बोला कि ओके हम आपके वो आगे वो हथियार डाल रहे हैं, सब कुछ है, तो उन्होंने आके उनको अजरके दी और उनको सिंधी टोपियां और सिंधी चादरें पहनाई फौजियों ने। इस कौम का जब फौज का ये हाल है तो आप सोचिए कि लीडर साहिबान का क्या हाल होगा। अच्छा नासिर भाई, फौज के मुफ्त काम कर रहे हैं। नासिर भाई, आप जो बात कह रहे हैं वो गालिबन बलूचिस्तान का वाक़या है शायद, जहाँ पे वो जो पहाड़ों पे चढ़े, जो सिंध का नहीं बलूचिस्तान का, जहाँ पे पहाड़ों पे इंडिया ने जिनको फाइनेंस किया है वो भटके हुए लोग थे, तो वो नीचे आए और उनके साथ मैं समझता हूँ ये सलूक अच्छा था। एक कॉल है, मैं अभी आपसे मजीद बात करता हूँ इसके बाद। लेट मी टेक दिस कॉल फर्स्ट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, हाँ 10 का नंबर है ये। जी हेलो, ठीक है, तो मैं नंबर दे रहा हूँ आपको। दूसरा नंबर नहीं है आपके पास? हेलो हेलो हेलो, जी गो अहेड प्लीज। जी फरमाइए। जी जी भाई, मैं आपको सुन सकता हूँ, आप बताइए। जी मैं शमीम बात कर रहा हूँ वर्जीनिया से। जी जी शमीम साहब, कैसे मिजाज है आपके? जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल। वो मैं कहना ही चाह रहा था कि मैं तो उनके पहले दौर में जो उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था उसका मैं आई विटनेस भी हूँ, और मैं जानता हूँ कि ये बड़े जो है ना वो अमीरुल मोमिनीन बनना चाह रहे थे, हर चीज को अपने इसमें लेना चाह रहे थे। और अभी जो आपने बड़ी अच्छी बात की कि इनका जो है ना वो तमाम जो है ना वो जब्त करना चाहिए। अभी जब ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, उस वक्त मैं समझता हूँ कि इनको एक अलग से मिसलेनियस एप्लीकेशन भी फाइल करना चाहिए, जिसमें पहले से अटैचमेंट बिफोर जजमेंट कर ये सब तमाम जो उनका वो है अपना जहाँ जहाँ भी जायदाद है उनको अटैच करे, बिल्कुल तमाम पैसा वापस आना चाहिए जाने से पहले। जी आप जरूर करें, ये करवाए, ठीक है। बहुत शुक्रिया शमीम साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ख़ातिन हज़रात जी, आप एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक लेने के बाद आएंगे तो फिर इंशाल्लाह आपसे मज़ीद इस मौजू पे बात करेंगे। और एक और नया मौजू भी है हमारे पास, वो भी एक छोटी सी डॉक्यूमेंट आपको दिखाएंगे और आपसे इंशाल्लाह उस पर आपकी राय लेंगे। विल टेक ए शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो। ख़वातीन हज़रात, हम अमेरिका में रहने वाले, यूरोप में रहने वाले, यहाँ पर आए, पढ़ा लिखा, फैमिली बनाई, बच्चे हमारे यहाँ हुए, और अब हर आने वाला दिन जो है वो एक सख्ती लिए हुए है। हम बड़े कंफर्ट जोन में थे, वो कंफर्ट जोन जो है अब ख़त्म होता नज़र आ रहा है, और जिस दर्जा हमें प्रॉब्लम आने वाले हैं और आ चुके हैं उससे हम नजरें चुरा रहे हैं। लेकिन नजरें चुराने से काम नहीं चलेगा। मैं आपको इंग्लैंड की ये एक 5 मिनट की वीडियो दिखाना चाहता हूं कि एक नौजवान है जो मस्जिद में जा रहा है जुमे के दिन नमाज पढ़ने। किसी ने उसके खिलाफ एक फोन कॉल कर दी झूठी, और उसको किस तजलील का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे वाकयात यहाँ अमेरिका में भी हो रहे हैं। हम इस सिलसिले में कब जागेंगे, कानूनी दायरे में रहते हुए कब कोई स्टेप लेंगे? मैं चाहता हूं आप स्टेप उस वक्त तक नहीं ले सकते जब तक कि आप पे ना बीते या आप उसकी अहमियत को ना समझें। मैं चाहता हूं इस बात की अहमियत को समझिए। ये वीडियो देखिए, फिर उस पर डिस्कस करेंगे आपके साथ।
I'm not. I'm just standing there. Public press, I'm taking a picture of this. So if you're calling this, sir. Yeah, so I'm concerned about section 1. Yeah, at this point, yeah, I mean, he's taking 2, obviously it looks like 3 layers, got about Okay, then. Does it make sense? Okay, so based on what this lady said, let's go to section 1. Okay, then it's all saying then. He just wants me to go to the mosque, that's all. Do you know this gentleman? He's running late. The I Friday asked Assembly you a starting. question, sir. Do you know this gentleman? It's alright, don't worry about it. You don't know him? Sorry. Okay. It's alright. Did you hear what I said? I did. Okay. Would you like me to identify myself for the camera? There's no need for it. Can you please again? Yeah, I'll Yeah, it won't be me, don't worry. It's alright, brother. You'll be okay. Don't worry. I'll just hold on to these. Just comply with the people. They're only trying to do their job. It's all being recorded anyway. It's alright, sir. It's alright. The reason he's running because he's going to the mosque. He's running late. We're running late. That's why he's rushing. So I've asked you, do you know this gentleman? I don't need to know. He's a Muslim, same as me. Concerned to you at this point. If you do not know this gentleman, Yes. you are to sign something on him. My concern would be I know what you mean. Yeah. that you know him. He's going to the mosque. He's just an average person. You can tell. He has nothing on him. I can vouch for him. But do you understand what But listen, I fully understand. I fully understand. It's alright, miss. You're only doing your job. It's alright. We understand. Come on. It's all wrong. Come on. Yeah, it's alright. Hello there, sir. You alright? Hello. I've just explained. He stopped him because he's wearing a lot of layers on. قلت له كان بزاف الحوايج هذا بيحبسنا. بورديس؟ خلي طبسنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. There's nothing on him, officer, has he? So he's all done now, is it? He can go now, is he? I'm going to explain it to him. I don't have to explain it to That's you. all right then. No, we're just getting late for the Friday sermon, so we just want to go and do our business. Yeah, I apologize for the way he It's comes off. alright. Was around the Muslim check, yeah? It's alright. Leave it. They're doing their job. It's alright. You leave us to it. I'll explain to this gentleman. I'm standing here, sir. I can record. I'm in public place. I can record That's this. fine, but you're butting in and I can't explain it to him. I'll try to get them to be quiet so you can do your job, sir. As a matter of fact, I'm backing you up. Got a call from that officer. I don't believe it. Officer, why are you going to do that? Excuse me, sir. Ask for the officer's name and thing. The officer that stopped you. I'm trying to explain It's alright. Yeah. अब आपसे 2-4 बहुत अहम बातें, क्योंकि टाइम कम है, वो रखना चाहता हूँ। वो ये हैं कि देखिए, इन ममालिक में रहते हुए आप अपना जायज़ा लीजिए। हम यहाँ पे एजुकेशन में लोकल लोगों से भी ज़्यादा हैं। इनकम वाइज हमारी एवरेज इनकम $70,000 एंड अप है। हम हर शोबा हयात में यूरोप में और यहाँ पे मौजूद हैं। साइंटिस्ट भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, फार्मासिस्ट भी हैं। हमारी अच्छी सेइंग होनी चाहिए थी इस मुल्क में, लेकिन जो नहीं है।
اس پہ تفصیل سے کسی وقت بات کرنی ہے. اچھا, آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ اس لڑکے نے کس سنجیدگی سے اور کام رہتے ہوئے سارا ان کو کام کرنے دیا. اگر آپ کہیں پہ بھی ایسی سچویشن کا شکار ہو جائیں, ایئرپورٹ پہ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب آئے پینسلوینیا سے, ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی, تو لوگوں کو چاہیے وہ سکون سے کھڑے رہیں, سکون سے جوابات دیں, اس لیے کہ آپ کے پاس کوئی پریشانی کی وجہ تو نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ پریشانی میں پریشان ہونا وہ عقل مندی کی بات نہیں بلکہ خوفناک بات ہے. پریشان نہ ہو, کیونکہ آپ کوئی اگر غیر قانونی کام نہیں کر رہے ہیں تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں اس لڑکے نے کتنے سکون سے ان کو جو ہے ہر چیز کا جواب دیا اور انویسٹیگیشن کرنے دی. اچھا, پوائنٹ نمبر 3, ان کی بھی مجبوری ہے. کیوں؟ ان بیوقوف نااہل ignorant morons نے جو وہاں سے آئے ہیں اور وہ ہمارے مسلمان ہیں, انہوں نے یہاں آ کے کیا تو ہے نا, کچھ بم پھاڑتے تو ہیں, کیا وہ پریشر کوکر میں بنا کے لاتے ہوں یا کچھ بھی کرتے ہوں, اس کی وجہ سے امیج تو خراب ہوا ہے. پوائنٹ نمبر 5, ہمیں اپنی برانڈنگ کرنی ہے مسلمانوں کی اس ملک میں, جس پہ ایٹ لیسٹ کوئی بھی توجہ نہیں دیتا. دیکھیے جو ہمارے پاس 2000 مسجدیں ہیں, بہت بڑا نیٹ ورک ہے, لیکن رزلٹ صفر. کیوں؟ ہمارے مولوی صاحبان تو آج بھی وہی فرقہ بندی ہے, کہیں اور کہیں ذاتیں اسی میں جکڑے ہوئے ہیں. ہمارے مذہبی لوگوں کے اندر ایولیوشن کا عمل نہیں ہوا. گریجولی کچھ دماغوں کو کھولتے, اور میں اکثر کہتا ہوں کہ دماغ اور پیراشوٹ جب بھی کام کریں گے جب آپ انہیں کھولیں گے, تو ان کے تو دماغ بند ہیں انڈوں کی طرح, ذرا سا کچھ ماریں گے ٹوٹ جاتے ہیں وہ. یہ کام آپ کے جو لبرل انٹلیکچوئلز ہیں, یہ ان کا کام ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور امیج انہینس کریں. یہاں پہ رہنے والوں کی جو سب سے بڑی ڈیوٹی ہے, ہماری آپ کی ڈیوٹی کیا ہے, ہم لوکل لوگوں کو یہ بات واضح کر سکیں, بتا سکیں کہ نہیں بھائی, ہم بھی اس کنٹری سے محبت کرتے ہیں اور آپ سے محبت کرتے ہیں, اور ہم یہاں کے بڑے لا ابائڈنگ پیٹریوٹک سٹیزن ہیں اس ملک کے, اس یورپ میں رہنے والے اور امریکہ میں رہنے والے. اس پہ تفصیل سے بات ہوگی کیونکہ آج ٹائم جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا ہے. لیکن اس کے ساتھ میں ضرور اجازت چاہوں گا کہ جناب کچھ سوچئے, اور یہ جو شتر مخ کی طرح اپنا چہرہ چھپا لیتے ہیں نا, یہ برباد کر دے گا. روز بروز یہ تعداد ہیٹ کرائم کی بڑھتی جا رہی ہے. اب اس پہ میں ایک الگ سے انشاءاللہ پروگرام کروں گا جس پہ ہم تفصیل سے اس موضوع پہ بات کریں گے کہ ہمیں اور کیا کیا اسٹیپ لینے چاہیے. پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو رہا ہے, اور مجھے پروڈیوسر صاحب بتا رہے ہیں کہ ایک خوبصورت نظم جو ہے امجد اسلام امجد کی, وہ آپ کی منتظر ہے. سنیے, جسٹ سیٹ بیک, ریلیکس, انجوائے دا پوئم, اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ ویک کسی نئے موضوع کے ساتھ. شب خیر, گڈ نائٹ, گڈ لک. خواتین و حضرات, امجد اسلام امجد کی خوبصورت نظم آپ سب کے لیے. اگر کبھی میری یاد آئے تو چاند راتوں کی نرم دلگیر روشنی میں کسی ستارے کو دیکھ لینا. اگر وہ نخلے فلک سے اڑ کر تمہارے قدموں میں آ گرے تو جان لینا یہ میرا دل تھا. اگر نہ آئے, مگر یہ ممکن ہی کس طرح ہے کہ تم کسی پہ نگاہ ڈالو اور اس کی دیواریں جان نہ ٹوٹے, وہ اپنی ہستی نہ بھول جائے. اگر کبھی میری یاد آئے, گریز کرتی ہوا کی لہروں پہ ہاتھ رکھنا, میں خوشبوؤں میں تمہیں ملوں گا. مجھے گلابوں کی پتیوں میں, اوس قطروں کے آئینوں میں تلاش کرنا. اگر نہ پاؤ ستاروں میں, اوس قطروں کے آئینوں میں, خوشبوؤں میں, تو اپنے قدموں میں دیکھ لینا. میں گرد ہوتی مسافتوں میں تمہیں ملوں گا. کہیں پہ روشن چراغ دیکھو تو جان لینا کہ ان پتنگوں کے ساتھ میں بھی بکھر چکا ہوں. تم اپنے ہاتھوں سے ان پتنگوں کی خاک دریا میں ڈال دینا. میں خاک بن کے سمندروں میں سفر کروں گا.
کسی نہ دیکھے ہوئے جزیرے پہ رک کر تمہیں صدائیں دوں گا. کبھی سمندروں کے سفر پہ نکلو تو اس جزیرے پہ بھی اترنا اگر کبھی میری یاد آئے.